आहान ने इसे बेड पर उतार कर कमरे का माहौल देखा तो दंग रह गया। पूरा कमरा आर्टिफिशियल फ्लावरिंग से इंतहाई खूबसूरती से सजाया गया था। जहाज़ी साइज बेड के गिर्द सफ़ेद तबीज़ जालीदार पर्दा था। वो जो नशे में बुरी तरह झूल रही थी। आहान के इसकी जानिब बढ़ने पर बदक कर बेड की दूसरी जानिब उतरी और लड़खड़ाती दरवाजे की जानिब बढ़ी। आहान भन्ना कर इस तक आया था। इसकी कलाई जकड़कर इसे अपनी जानिब खींचा। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आहान ने फिर इसे झटकने वाले अंदाज में कहा। आई हेट यू। बहुत बुरे, सड़ियल और जालिम हैं आप। हर मर्तबा मेरा दिल तोड़ देते हैं। मुझे नहीं रहना आपके साथ। वो मछली आहान ने अपने लब बीच कर इसे देखा और एक झटके से अपनी जानिब खींचा। वो जो पहले ही बामुश्किल अपने पैरों पर खड़ी थी, आहान के इस जारहाना अमल पर लड़खड़ाकर इसके सीने से आ लगी। और तुम खुद खुद जो हर मर्तबा मेरा मान मेरा गरूर तोड़ देती हो असाबे शाह, इसका क्या? वो झिंझला कर बोला। मैंने तो कुछ नहीं तोड़ा आपका। जानते हैं मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो बामुश्किल अपनी खुमार आलूद आंखें खोले इसकी आंखों में देखने की टगोर करती मासूमियत से बोली। तो इसकी कमर पर आहान के हाथों की गिरफ्त में बेशुमार सख्ती आई थी। कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे असाबरी शाह? वो जो आहान के बाजुओं के सहारे टिकी हुई थी। आहान ने मजीद इसे खुद में भींचते हुए अपने पैरों पर खड़ा किया। मैं आपसे इतनी सारी मोहब्बत करती हूँ। इसने अपने हाथ दाएं बाएं अच्छी तरह फैलाकर इतनी को लंबा सा खींचकर अपनी मोहब्बत का तौलो अर्ज़ पेश किया। इस दौरान इस हरी बला के लबों पर पहली बार गहरी मुस्कुराहट मचली थी। मगर मैं कैसे मान लूँ कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो? कभी सबूत तो दिया नहीं अपनी इतनी मोहब्बत का। आहान ने ख्वामखा से छेड़ा। कैसे सबूत दूँ आपको? वो पूछ बैठी। मुझे प्यार करके वो इत्मीनान से बोला। मैं प्यार करना चाहती हूँ आपको, पर आप बहुत गुस्सा करते हैं, डांट देते हैं मुझे। सड़ियल और राक्षस हैं आप। मैं डर जाती हूँ आपसे ना। इसने अटक अटक कर कहते इसके शर्ट के बटनों से खेलते अपनी मुश्किल बताई। अच्छा, अब नहीं डांटूंगा। आई प्रॉमिस। आप करो प्यार। आहान का लहजा भारी बोझल और गंभीर था। आज नशे में इसके अंदर के राज उगलवा चुका था। बहुत होशुबा सा रूप था। लाउंज मैक्सी में हल्के फुल्की और सादा सी ज्वेलरी पहनी इसके दिलो जिगर पर बिजलियां सी गिरा गई थी। दिल में छुपे तमाम पुरतपिश जज्बे अंगड़ाई लेकर बेदार हुए थे। असावरी ने अब ज़रा सा ऊपर होकर अपने हाथ इसके कंधों पर रखे और इसकी थोड़ी पर अपने नर्म गुदास लब रख दिए। मदहोशी के आलम में आहान ने अपनी आंखें बंद करके ये नर्म मुलायम लम्स अपनी तमाम तर हसियात से महसूस किया। फिर असावरी ने इसके चेहरे का एक एक वजह से भरपूर नक्श चूमा था और वह यूं ही इसे बाहों में भरे हुए ये लम्स ही इसकी मदहोशी बड़ी खुरबत में खोया रहा। इसकी मगरूर से तीखी नाक चूम कर इसकी आंखों में देखने लगी। आहान की मखमूर निगाहों का फोकस अब इसके गुलाबी नर्म नाजुक लब थे। असावरी भी अब इसके होठों की जानिब देख रही थी, मगर इतने नशे में भी जैसे एक झिझक शर्म हया मानिया थी। ये तृष्णा लबी मेरी जान ले लेगी मेरी जान। जैसे मैं कब से तुम्हारी कुर्बत के लिए तड़प रहा हूँ, वैसे ही तुम भी तो मेरे लिए तड़प रही हो ना। इसीलिए जस्ट डू इट। आहान ने इसके होठों के करीब अपने लब लाते धीमी से सरगोशी करते हुए इसे उकसाया। इसकी सांसों की खुशबू भरी तमाज़त आसावरी को अपने होठों पर महसूस हुई। तब इसने इसके कंधों से हाथ ऊपर ले जाकर इसकी गर्दन के गिर्द हमाइल किए और अपने मुलायम नाजुक लब आहान के होठों पर रख दिए। आहान ने खुद से कोई पेशकदमी, कोई जजारत नहीं की थी। वो यूं ही आंखें बंद किए अब इसके लबों की नरमाहटें और ये गुस्ताखियाँ बस महसूस किए गया। वो अच्छी तरह जानता जो था इसकी गुस्ताखियाँ पेशकदमी तो असावरी की छोटी सी जान के लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। ये तीसरा मौका था जब असावरी ने पहले पेशकदमी करते इसे किसी और ही दुनिया की सैर करवा दी थी। कमरे में फंसू खैस खामोशी का राज था। बस असावरी की जानिब से चूड़ियों की आवाज़ थी जो माहौल की सर खामोशी को चीरती इर्द गिर्द से इस खुमार आलूद मोहब्बत का इर्तियाश पैदा कर रही थी। आहान ने इसी पोजीशन में झुककर इसे अपनी बाहों में भरा था और बेड पर लाकर खुद बेड पर पुश्त के बल नरमी से गिरा। अब असावरी जिसके कुशादा सीने पर थी। आहान के हाथों ने अपनी पेशकदमी जारी कर दी थी। तभी इसका दुपट्टा इसके वजूद से अलग करके एक तरफ रखा। आहान अब इसके गुदास होठों पर अपनी शिद्दतें बखेरने लगा था। आज वो अपने और इसके बीच की हर दूरी को समेटता इसकी रूह में समाने का इरादा बना चुका था। जब बहुत अचानक असावरी का सर ढलक कर इसके कंधे पर गिरा। वो जो कब से अपनी आंखें खुली रखने की तगदों में पागल हो रही थी, अब बिल्कुल अपने हवास खो बैठी थी। आहान ने एक तवील सर्द सी आह भरी। असावरी शाह ने होश गंवा कर हमेशा की तरह इसके हर इरादे को ठेंगा दिखा दिया था।
اب وہ اس کی بے ہوشی میں تو اس کی مرضی جانے بغیر اس کا مان اور غرور نہیں توڑ سکتا تھا۔ تبھی بہت نرمی سے اسے خود سے ہٹا کر بیڈ پر اتارا، خود اٹھ کر اس پر کمفرٹر درست کرتے ہوئے اس کی ماتھے پر اپنے لب رکھے، الماری کے سیکرٹ دراز سے فائل لی، ایک نظر اس دشمن جہاں کو دیکھا جو اس کے جذبات پوری طرح جگا کر خود اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ اب اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ تبھی وہ کمرے سے باہر نکلا، ڈور لاک کرتے ہوئے اسے قدم باہر کی جانب بڑھے۔ دیا کے ساتھ جو ناروا سلوک کر چکا تھا، اس وجہ سے دیا کو اس سے اب خوف محسوس ہوتا تھا۔ اب جب کہ وہ اس کے اتنے قریب ڈریسنگ پر اس کے دونوں جانب ہاتھ دائیں بائیں رکھے اس پر جھکا ہوا تھا تو دیا کی سانس اس کے سینے میں الجھا گیا تھا۔ پیچھے ہٹیں، ہمیں چینج کرنا ہے، دیا نے نگاہیں زمین پر جماتے ہوئے کانپتے سے لہجے میں اس سے التجا کی۔ نہیں ہٹا تو کیا کرو گی؟ ارشد نے سینے من چباتے یوں ہی اس سے کہا، اسے پریشان کر کے اس کا ہنک چہرہ دیکھتے ہوئے۔ اسے اب مزہ آ رہا تھا، کچھ وہ اپنے اس قاتل روپ سے اسے جار و شانے چت کر چکی تھی، تبھی بہانے سے دیدار کرنے کو اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا۔ ہم پنکی دادوں سے آپ کی شکایت لگائیں گے۔ وہ پہلو بدل کر بولی، اس آدمی کی نگاہوں کی ہی تاب لانا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ یہ تو بچپن کی عادت ہے تمہاری شکایتیں لگانا، شکایتی چوہی، ارشد نے سکون سے کہا تو دیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ جی بالکل، آپ ہمیں پریشان کرتے تھے تب ہی ہم شکایتیں لگاتے تھے، نہیں تو ہمارا دماغ خراب نہیں تھا کہ بیجا شکایتیں لگاتے پھرتے۔ وہ منہ بنا کر بولی اور ارشد کو اس پر بے اختیار پیار آیا تھا۔ میں کب پریشان کرتا تھا تمہیں؟ بتاؤ ذرا مجھے، کب پریشان کیا میں نے تمہیں؟ ارشد اپنے کرتوتوں سے صاف منہ کرتا ہوا بولا۔ دیا کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ جی بالکل، کہیں ایک مرتبہ پریشان کیا ہو تو بتائیں۔ ہمیں کسی کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتے تھے آپ، ہر وقت ہم پر دوست جماتے تھے، ہمیں زبردستی کھانا کھلاتے تھے، ہم بیمار ہوتے تھے تو ہمیں آرام بھی نہیں کرنے دیتے تھے، ہمیں کچی نیند سے بھی جگا دیتے تھے اور ڈھنگ سے سونے بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ تڑک کر بولتی ہی چلی گئی، یہ جتانے کے لیے کہ وہ اتنی بھی پاگل نہیں، اسے سب یاد ہے، اس کا دماغ ٹھکانے لگانے کو جو شاید اپنی جگہ سے ہل گیا تھا۔ ارشد اب گہری نگاہوں سے اسے دیکھے گیا۔ دیا کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ وہ جذباتی ہو کر آخر میں کیا کیا بول گئی ہے۔ تو اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔ اس کا مطلب تمہیں سب یاد ہے بٹرفلائی، کہ میری عادت تھی کہ تمہیں سونے نہیں دیتا تھا، اور وہ بوجھل معنی خیز لہجے میں بولتا اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گیا۔ پیچھے ہٹے، ہمیں جانا ہے، آپ فلزا کے ساتھ جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، میرے سامنے کسی اور کا ہاتھ تھام کر، میرے سامنے کسی اور کا ہاتھ تھام کر اس نے میرے صبر کی بڑی سخت آزمائش دی۔ اب کی بار وہ اپنے لہجے میں ذرا سختی اور ناراضگی لاتے ہوئے بولی تو ارشد نے اس کے کمر کے گرد بازو حمائل کر کے اسے اپنی جانب کھینچا تو جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے آ لگی تھی۔ جب اچھی طرح جانتی ہو بٹرفلائی کے برساں برس گزر گئے، لیکن تمہیں اب تک اس بات کا اندازہ نہ ہوا کہ میں فلزا کو ایک سیکنڈ بھی اپنے ارد گرد برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اس جسم کی خوشبو کا نشہ ہے جو میرے سر چڑھ کر بولتا ہے، تو کیوں خواہ اپنا خون جلاتی ہو؟ ارشد کی سانسوں کی تپش اسے اپنے لبوں پر محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے جارحانہ تیوروں سے اب خوف کھانے لگی تھی۔ تبھی بری طرح کسمسائی، چھوڑے ہمیں، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے کھسٹتی بازوؤں کی چٹانی سخت گرفت میں مچل کر رہ گئی، جبکہ ارشد اس کی مزاحمت اور اس کے الفاظ پر سرتاپا سلگ اٹھا۔ ایسا کیوں ہے دیا؟ کیوں تمہیں میری نزدیکیاں اتنی بری لگتی ہیں؟ کیوں میری قربت سے تم خوفزدہ ہو جاتی ہو؟ کیوں میرا چھونا تمہیں برداشت نہیں؟ وہ پھنکار کر بولا تھا اور حسب معمول دیا کی بڑی بڑی سبز آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ میں تو بھول ہی گیا، میں ٹھہرا ایک سیاہ کار، ناپاک اور غلیظ انسان، جسے تم جیسی پاک صاف ہستی اپنے قابل ہی کہاں سمجھتی ہے، رائٹ؟ ارشد کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کی گرفت میں بھی وحشت بھری سختی آئی تھی۔ دیا کی آنکھوں سے شفاف موتی اس کی گالوں پر بہہ نکلے، جسے ارشد نے بے دردی سے اپنی ہلکی بھری ہوئی بیئرڈ سے والی گال سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ ارشد! دیا نے بے چین ہوتے اسے پکارا۔ نو دیا، نو! ارشد نے درستگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے، مگر آج تمہیں اسی گندے اور غلیظ انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اس سے جتنے تیش میں کہا تھا، دیا کی تو یوں ہی جان لبوں پر آ گئی تھی۔ دیا کی مزاحمت کے باوجود وہ اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ ارشد چھوڑے ہمیں، وہ سسکی، مگر اس نے تو جیسے اپنے کان بند کر رکھے تھے، بے حسی کا لبادہ اوڑھے
وہ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پہ حاوی ہوا تھا۔ دیا نے اب اس بےحد سخلاق چٹان سے اپنا سر نہ پھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ تبھی اپنے لب اپنے دانتوں تلے بیچ لیے۔ ارشد اس کے چہرے پر جھکا جب آنکھوں سے آنسو بہاتے اس نے اپنا منہ موڑ لیا تھا۔ بڑی نازک صورتحال تھی۔ اس لہنگے میں، اس رنگ و روپ میں وہ ارشد کو پوری طرح بے بس کر گئی تھی۔ ارشد نے اپنا تشنہ لب اس کی بیوٹی بون پر رکھے، پھر وہ کافی دیر اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھائے ہوئے رہا۔ محبت کا جام پینے سے بھی تشنگی مٹائی نہیں مٹتی تھی۔ بہت تکلیف پہنچائی ہے تم نے مجھے، اور اب تک بے تحاشا تکلیف پہنچا رہی ہو مجھے۔ تم بٹرفلائی، تم نے مجھے بے بس کر دیا ہے۔ ہار گیا ہوں میں خود سے۔ میں اس قدر اذیت میں ہوں کہ اب تو اپنی زندگی بے معنی اور بری سی لگنے لگی ہے۔ ارشد کی آنکھوں سے ایک موتی ٹوٹ کر دیا کے سینے میں جذب ہوا تھا، جبکہ دیا کے چہرے پر اذیتناک تاثرات تھے۔ وہ اسے کچھ کہنے، کچھ وضاحت کرنے کا موقع ہی کب دیتا تھا۔ بس ہر دفعہ اپنی منمانی اپنی کہنی ہوتی تھی اس نے۔ وہ اسے نرمی سے چھو رہا تھا، اس کے وجود کی مسحور کن خوشبو کو اپنی روح میں اتارنا چاہتا تھا۔ دیا کے رونے میں اضافہ ہوا تھا۔ یہ آنسو بھی اب ارشد کو یہ باور کروا رہے تھے جیسے وہ اس سے زبردستی کر رہا ہے۔ ارشد نے اس کا جبڑا بھینچ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ اپنا اب برا لگنے لگا ہے مجھے دیا، اپنی زندگی بری لگنے لگی ہے۔ دعا کرو مر جاؤں ان اذیتوں سے، تمہاری اور ساتھ میری بھی جان چھوٹ جائے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس نے بڑی اذیت سے کہا تھا۔ دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارشد بہت تیزی سے اس سے دور ہوا تھا اور اپنی نم آنکھیں شہادت کی انگلی سے صاف کرتا دوبارہ اس کی جانب دیکھے بغیر باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ سب درندے نما شیطان شمشان خیل کی دعوت پر اب خیل حویلی کے بیسمنٹ میں بیٹھے تھے۔ زمین کھود لی، پاتال تک کھنگال لیا، مگر سماع کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اوپر سے کسی نے اس کے بہاف پر کیس بھی کر دیا۔ کیس فائل ہونے کی دیر تھی۔ ان سب کو اس کی نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ پاکستان کے عدالتی نظام میں ایک بھونچال سا برپا ہو گیا تھا۔ میڈیا حرکت میں آ چکا تھا اور ان پولیس نامی درندوں کے دم پر پاؤں آ چکا تھا۔ تبھی وہ بھو بھو کرتے سمایا کی بو سونگھتے پھر رہے تھے۔ جب سے شمشان خیل کو اس کیس کا پتہ چلا تھا وہ آرام سے نہیں بیٹھا تھا۔ پھر جب پتہ چلا کہ کیس جزا ٹرسٹ کی جانب سے فائل کیا گیا ہے، شمشان خیل کے تو سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ تبھی اب ان درندوں کو یہاں بلایا تھا۔ تعارف کا مرحلہ طے پا گیا تھا۔ تبھی جب شمشان خیل کی مکروہ بھاری آواز بیسمنٹ میں گونج رہی تھی، ان سب کا سرکنہ انسپکٹر فیاض زیادہ اچھل رہا تھا کہ اس کی گردن کے گرد زیادہ شکنجہ سخت تھا، مگر شمشان خیل نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا، جو تم لوگوں کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے تم لوگوں کو یہاں بلا لیا، اور فکر کی کوئی بات نہیں۔ وہ جس نے تم لوگوں پر کیس کیا ہے وہ خود ایک ریپسٹ ہے۔ میرے پاس ایک پلان ہے، وہ یہ کہ جو اس ٹرسٹ کا مالک ہے، ہم اس کی عزت کا جنازہ پورے پاکستان کے سامنے نکالیں گے۔ یہ سمجھا کہ ٹھیکیدار سمجھتے کیا ہیں خود کو، آج سے 25-30 سال پہلے میں نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ پھر ان کا وہ تماشا لگاؤں گا کہ پوری دنیا ان کی عزت کا تماشا دیکھے گی۔ اس ٹرسٹ کے مالک کا نام امن آریان پاشا ہے۔ اپنی ہی بیوی کے ساتھ بچپن میں زیادتی کی تھی اس نے۔ میں نے اس کو پھانسنے کے لیے اپنی لڑکی پیچھے لگائی ہے۔ وہ بہت ہی شاطر اور چالاک ہے۔ ایسے سین بنائے گی کہ عدالت کو ماننا ہی پڑے گا کہ اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تم لوگوں تک پہنچنے سے پہلے میں ان جلادوں کی عزت کا جنازہ نکال دوں گا۔ خان شمشان خیل نے فنکار کر اپنا غلیظ پلان سنایا۔ ان سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی اور اب وہ سارے آگے کی پلاننگ میں مصروف تھے۔ صبح کسی کی نگاہوں کی گہری تپش سے معجزہ کسمسا کر اٹھی، آنکھیں کھولی، کافی دیر خالی اور ذہنی کی حالت میں چھت کو گھورتی رہی، مگر پھر جلد ہی احساس ہوا کہ وہ نگاہوں کی مخصوص تپش کے حصار میں ہے، تو چھت سے نگاہیں ہٹا کر سامنے دیکھا وہ یونانی دیوتاؤں سا شخص لیگ 3 پیس میں ماتھے پر بال بکھرائے، ایک ہاتھ کی مٹھی بنا کر اپنی چین پر رکھے فرصت سے اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ معجزہ گڑبڑا کر اٹھی۔ بخار کی حدت کم تھی، مگر بخار نے جسم توڑ ڈالا تھا۔ معجزہ نے قریب پڑا دوپٹہ اٹھا کر سر پر اوڑھا۔ امن اپنی جگہ سے اٹھ کر قدم قدم چلتا بیٹھ کے قریب آیا۔ درمیان کی 2 انگلیاں اس کے ماتھے پر رکھیں، تب معجزہ نے بے اختیار اپنی نگاہیں جھکا لی تھیں۔ کیسی طبیعت ہے اب جزا؟ بیٹر فیل کر رہی ہو؟ ویسے ٹمپریچر تو نہیں ہے اب؟ میں ٹھیک ہوں، وہ دھیمے لہجے میں منمنائی۔ مس فریال کا فون آیا تھا، پوچھ رہی تھی کہ تم کلاس کے لیے کیوں نہیں آئی۔ میں نے تمہاری طبیعت کے بارے میں انفارم کرتے ہوئے لیو لے لی ہے تمہاری۔ امن کی بات پر وہ گھبرا کر بیڈ سے اتری۔ میں ٹھیک ہوں، ضروری ٹیسٹ تھا آج، آپ نے لیو نہیں لینی تھی۔ وہ کیا سمجھے کہ میں نے ٹیسٹ سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ بنا لیا۔
وہ روحان سی ہوئی اسی بچوں جیسی بات پر امن گہرا مسکرایا۔ نہیں بولے گی، میں ہاسپٹل ہی جا رہا ہوں، اگر بیٹر فیل کر رہی ہو تو میرے ساتھ ہی چلو، میں باہر ویٹ کرتا ہوں۔ میں فریش ہو کر آتی ہوں، معجزہ نے کہا تو وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ معجزہ نے فریش ہو کر نیلے رنگ کی فراق پاجامے کے اوپر نیلا ہی حجاب، لیڈیز لیدر کی جیکٹ اور بلیک شال اوڑھی، شفاف چہرے پر کریم لگا کر، اپنی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں کاجل ڈالا اور گلابی ہونٹوں پر لپ بام لگا لیا۔ وہ جب اپنا بیگ لے کر باہر نکلی تو وہ اپنے فون میں بزی تھا۔ جب سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو مبہوت رہ گیا۔ امن کی نگاہیں اس نازک پری پیکر کے وجود سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ معجزہ بری طرح نروس ہوئی تھی۔ چلیں؟ معجزہ نے نگاہیں چرا کر خواہ مخواہ اپنے بیگ کو دوبارہ چیک کیا۔ ہاں چلو۔ امن اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس کی ہمراہی میں باہر نکلا۔ رات کے مقابلے میں موسم کافی بہتر تھا اور بادل چھٹ چکے تھے، مگر اب بھی ٹھنڈی ہوائیں جسم سے ٹکرا کر اس میں سنسنی سی پیدا کر رہی تھیں۔ اپنے پہلو سے اٹھتی مردانہ کلون کی مخصوص مہک حواسوں پر طاری ہو رہی تھی۔ ادھر امن گہرے گہرے سانس بھرتا، قریب سے آتی ایک نازک وجود کی پاکیزگی بھری مہک اپنے سینے میں اتار رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے تھے اور ہر کوئی ایک مرتبہ رک کر، ذرا سا ٹھہر کر ایک نظر انہیں دیکھ لیتا تھا۔ وہ دونوں جزا ٹرسٹ کے ہال میں داخل ہوئے جب سسٹر مہک گھبرائی ہوئی سی امن کے پاس آئی تھی۔ ڈاکٹر سر، وہ مس زونیا جنہیں کل یہاں لایا گیا تھا بہت پینک ہو رہی ہیں، انہیں سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ نرس عاجز آ کر بولی تھی۔ معجزہ تم کلاس میں جاؤ، سسٹر چلیے آپ۔ امن کے کہنے پر معجزہ اپنی کلاس میں چلی گئی۔ امن سسٹر کے ساتھ محل جنرل وارڈ تک آیا تھا، جہاں کے ایک پرائیویٹ روم میں چیخ و پکار کی آواز آ رہی تھی۔ پلیز سیو می، پلیز ہیلپ می، مجھے بچا لو، وہ مار ڈالے گا مجھے، وہ عجیب طرح سے چلا رہی تھی۔ امن وارڈ کی جانب آیا تو سامنے سے ہی ڈاکٹر انم اسی جانب آتے دکھائی دی۔ یہ ہو کیا رہا ہے یہاں؟ اس کیس کی ڈیٹیل صحیح بتائی گئی مجھے ڈاکٹر انم۔ امن نے سنجیدگی سے ڈاکٹر انم سے استفسار کیا۔ مس زونیا چوہان ہیں، مشہور بزنس وومین مسز چوہان کی اکلوتی صاحبزادی ہے۔ سگا باپ حیات نہیں ہے، مدر خود بزنس کے سلسلے میں کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک تنہائی اور احساس کمتری کا شکار۔ گھر میں سوتیلے فادر نے بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، نشے میں دھت جسمانی تشدد کے ساتھ جزا ٹرسٹ کے سامنے سڑک سے ملی۔ انم نے تفصیل بتائی۔ اس کے علاوہ کچھ اور؟ امن نے اندر کی جانب بڑھتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر انم نے امن کا اشارہ سمجھتے گہرا سانس بھرا۔ نہیں، صرف جسمانی تشدد، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ سب سے پہلے امن کمرے میں داخل ہوا۔ وہ جو کوئی بھی نرسز کی گرفت میں مچل رہی تھی، سامنے نگاہ اٹھی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ اپنی جگہ پر پتھر بنی اپنی جانب آتے یونانی دیوتاؤں سے وجاہت اور روب رکھے ہوئے ایک شاندار سے شخص کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایلیٹ کلاس کی بگڑی ہوئی امیر زادی اپنی زندگی میں سینکڑوں شاندار امیر مردوں کے بیچ اٹھتی بیٹھتی تھی، مگر آج جو سحر ایک مردانہ وجاہت سے بھرپور شخصیت کی شاندار پرسنالٹی نے اس پر کیا تھا، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ کیسی ہیں آپ مس زونیا؟ سسٹر رپورٹس لائیے۔ وہ بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا خالص پروفیشنل لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ امن نے ایک مرتبہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا، جبکہ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹانا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ زونیا نے حیرت سے اس شخص کو دیکھا جو خود کو حسن کی ملکہ سمجھتی تھی۔ سامنے ایک ایسا شخص تھا جس نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں تھا، اور وہ اس بات کو اگنور کر رہا تھا کہ زونیا مسلسل اسے دیکھ رہی ہے۔ شاید وہ اس چیز کا عادی تھا، شاید اسے عادت تھی خود پر اٹھتی معنی خیز نگاہوں کو اگنور کرنے کی۔ آپ کون ہیں؟ زونیا نے اس سرتاپا بغور دیکھا۔ یہ ڈاکٹر امن آریان پاشا ہیں۔ آپ پینک مت ہوں مس زونیا، بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ڈاکٹر امن کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی خراش تک نہیں پہنچا سکتا، اور سسٹر مہک نے اسے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ لکس اور گٹس تو سارے ہیرو والے ہیں، تو کام بھی ہیرو والے ہوں گے۔ ڈاکٹر انم نے بغور اسے دیکھا۔ پینک مت ہو مس زونیا، یہاں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کو ادھر بالکل سیف ہیں، آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، امن نے کہا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ تو پرشوق نگاہوں نے اوجھل ہونے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ جب ڈاکٹر انم اور تمام سسٹرز کمرے سے باہر نکل گئیں تو زونیا نے اطمینان سے اپنے موبائل فون سے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ یس، ہاں میں پہنچ گئی ہاسپٹل اور اپنا ٹارگٹ بھی دیکھ لیا ہے۔ پہلے تو میں یہ آپ کے کہنے پر کر رہی تھی ڈیڈ، مگر اب مجھے امن آریان پاشا چاہیے، کسی بھی قیمت پر، کیسے بھی کر کے۔ اس سرپری بے باک لڑکی کا لہجہ اٹل تھا۔ اس کیس کے بعد اس کی بیوی کو اگر راستے سے ہٹانا بھی پڑا تو میں اس کو اس دنیا سے رخصت کرنے میں 1 سیکنڈ کا بھی وقت نہیں لگاؤں گی۔ مجھے وہ شخص چاہیے ڈیڈ۔
مجھے وہ چاہیے، وہ نیم پاگل لڑکی چلائی تھی، اور سامنے کی بات سنتی معنی خیزی سے مسکراتی فون رکھ دیا۔ اف، میں تو گئی۔ وہ دھڑ سے تکیے پر گری تھی۔ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد وہ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلی۔ جزا ٹرسٹ کے ہال تک آئی۔ اپارٹمنٹ کی جانب جاتے قدم سست پڑ گئے۔ تب وہ کچھ ہمت کرتی ریسیپشنسٹ کے پاس آئی تھی۔ سسٹر؟ جی۔ ریسیپشنسٹ نے حیرت سے معجزہ کو دیکھا، جس نے آج پہلی بار اسے مخاطب کیا تھا۔ ڈاکٹر امن کدھر ہے؟ معجزہ نے یوں ادھر ادھر دیکھ کر گھبرا کر پوچھا، جیسے بہت بڑا جرم سر انجام دے رہی تھی۔ آج کوئی سرجری یا ایمرجنسی نہیں تھی، تو وہ اینجل بوائز وارڈز میں ان کو یوگا کلاسز کی چیکنگ کرنے گئے ہیں۔ وہ شاید پچھلے گراؤنڈ میں بچوں کے ساتھ ہوں گے، ریسیپشنسٹ نے کہا تو وہ سر ہلا کر واپس مڑی۔ اب اس کے قدم اینجل وارڈ کی جانب تھے۔ اینجل وارڈ سے گزر کر وہ گراؤنڈ کی جانب آئی تھی۔ بڑی سی گلاس وال کے پاس پلر کے پیچھے چھپ کر اس نے ذرا سا چہرہ نکال کر باہر دیکھا۔ سامنے ہی گراؤنڈ میں ٹین ایج بچوں کے ساتھ کوٹ اور شرٹ اتار کر گھاس پر آسن لگائے بیٹھا تھا، ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ باقی اس کے سامنے بچے بھی بالکل سیم سچویشن میں پرسکون ہو کر بیٹھے۔ یہ ان بچوں کی وہ عمر تھی جنہیں اچھی عادات اور دعائیں سکھا کر ان کی اخلاقی تربیت کر کے اس نازک عمر میں پھسلنے سے اور بری عادات سے بچایا جا سکتا تھا۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچے بہت آسانی سے بے راہ روی کی جانب راغب ہو سکتے ہیں یا ہو ہی جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان پر مکمل توجہ دی جائے، انہیں اچھی عادات سکھائی جائیں، ان کے اخلاق و کردار کی بہترین تربیت دی جائے۔ اور امن آریان پاشا بڑی خوش اسلوبی اور دل جمی سے یہی کر رہا تھا۔ وہ لوگ شاید ورزش کر کے اب اس طرح بیٹھے تھے کیونکہ امن کے بھاری مضبوط اور کسرتی بازوؤں پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے دھوپ میں موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ وہ اسے شرٹ لیس محض بنیان میں دیکھ کر شرم سے لال پیلی ہو گئی، مگر پھر بھی یہ نظارہ بے حد حسین تھا۔ امن کو کچھ غیر معمولی سا محسوس ہوا تو اس نے دھیرے سے آنکھیں کھول کر دیکھیں۔ امن نے ادھر ادھر دیکھا۔ معجزہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ امن اپنی جگہ سے اٹھا، پاس کھڑے گارڈ سے ٹاول لے کر اپنا جسم صاف کیا۔ دیٹس اٹ بوائز، آج کے لیے اتنی مشقت کافی ہے، اس نے بچوں کو کہا۔ بچے مسکراتے اٹھے اور بڑے ڈسپلن سے قطار میں گراؤنڈ کے پار اپنی کلاس کی جانب بڑھے۔ امن ٹاول سے اپنا چہرہ صاف کرتا گلاس وال کے پار ایک نیلے آنچل کی جانب دیکھتا تیزی سے اندر کی جانب بڑھا۔ معجزہ جو اسے اپنی جانب آتے دیکھ رہی تھی، پل بھر میں ہاتھ پیر پھول گئے تھے، دماغ تیزی سے چلا۔ اس نے کہا، اس سے پہلے کہ وہ اس تک پہنچے، اسے خود ہی اس تک پہنچ کر یہاں آنے کی وضاحت دینی ہوگی۔ تبھی وہ بوکھلا کر باہر کی جانب بھاگی۔ مگر آ بیل مجھے مار کے مترادف وہ جو تقریباً اس تک پہنچ ہی چکا تھا، ایک جھٹکے سے اس کے کشادہ سینے سے ٹکرائی تھی۔ اس کے ٹکرانے میں اتنی شدت تھی کہ امن کو اپنے سینے پر اس کے گداز لبوں کی نرماہٹ تک محسوس ہوئی۔ امن نے اسے تھام کر سنبھالا تھا۔ اس کا یہ حصار سحر انگیز تھا۔ معجزہ کا پورا وجود کپ کپا اٹھا۔ امن کو لگا اس کے وجود کی غربت میں ڈوب کر وہ سانس لینا بھول جائے گا۔ کیا کر رہی ہو معجزہ؟ گر جاؤ گی؟ کیا ہوا؟ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑی دیکھ امن نے نرمی سے اسے چھوڑ دیا۔ میں آپ سے کہنے آئی تھی کہ میری بابا سے بات کروا دیں۔ میں نے کیا تھا فون، سوئچ آف تھا۔ مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ وہ ٹھیک تو ہوں گے نا؟ زنبیل میں سے نکال کر ایک اور سوچا سمجھا بہانہ پیش کیا۔ امن نے بغور اسے دیکھا، بلکہ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹانا کب چاہتا تھا۔ اپارٹمنٹ جاؤ، فری ہو کر آتا ہوں تو بات بھی کروا دوں گا۔ میں ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ امن نے اس کو نگاہیں جھکائے دیکھ جلدی سے اپنی شرٹ پہنی۔ نہیں، بس یہی بات تھی۔ معجزہ نے اپنا بیگ درست کیا اور تیزی سے وہاں سے نکلی۔ اب اس کی معنی خیز اور کچھ کھوجتی نگاہوں کا سامنا کرنا بڑا مشکل تھا۔ تبھی اس نے وہاں سے کھسکنے میں ہی اپنی عافیت سمجھی۔ وہ واپس آ کر ہال کراس کر کے کوریڈور میں سے گزر رہی تھی جب اسے کسی نے پکارا تھا، معجزہ، سمیع خان۔ نسوانی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور وہ اسے ایک شکل طرح تیز ناردر لڑکی محسوس ہوئی۔ سرخ مختصر گھٹنوں تک کے اوپر تک کا ٹاپ اور جینس کی ٹائٹ پینٹ پہنے، چھوٹا سا برائے نم دوپٹہ پٹے کی شکل گلے میں جھول رہا تھا۔ جی، آپ نے مجھے پکارا، مگر میرا نام؟ معجزہ نے کہنا چاہا، مگر اس نے بیچ میں ہی اس کی بات اچک لی تھی۔ معجزہ امن آریان پاشا نہیں، معجزہ سمیع خان ہی ہونا چاہیے۔ جو تمہارے ساتھ وہ کر چکا ہے، تمہیں اس کے سرنیم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس نے اطمینان سے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ معجزہ نے ایک آئی برو اچکا کر اس سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ بڑے سماج کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، مگر سب جھوٹے اور مکار ہیں۔ بڑی مکاری سے خود کے گناہوں کو چھپا لیتے ہیں اور لوگوں کے سامنے نیکوکار بنے پھرتے ہیں، مگر اصلی انصاف میرے ڈیڈ
اور بھائی التمش کرے سکیں گے۔ انہوں نے مجھے یہاں بھیجا تمہاری مدد کرنے کے لیے اور امن آریان پاشا کو پورے سماج کے سامنے بے نقاب کرنے میں۔ اسے برباد کر دوں گی جیسے اس نے تمہیں برباد کیا۔ میں اسی مقصد سے یہاں آئی ہوں۔ اب تم مجھے بتاؤ تم میرا ساتھ دو گی کہ نہیں؟ زونیا نے اس کے قریب آتے اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا۔ معجزہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا ایک جاتا، وہ خاموشی تو رہی، سامنے والی کی مزید ہمت بڑھی اور وہ گویا ہوئی۔ سنو، میں تمہیں ایک بہت اچھا موقع دے رہی ہوں۔ میں اسے اپنی جانب متوجہ کروں گی، وہ نہ بھی وہاں تو اسے میں ایسے اپنے جال میں پھنساؤں گی کہ وہ چاہ کر بھی بچ نہیں پائے گا۔ تمہارے مجرم کو سزا دلانے کے لیے میں اور التمش تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ پورے معاشرے میں اس درندے کا منہ کالا کر کے اسے اچھی طرح بدنام کر کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائیں گے۔ تمہارا کیس اوپن ہوگا معجزہ سمیع خان، کیونکہ اگر وہ میری طرف نہ بھی متوجہ ہوا پھر بھی اس پر ریپ کا جھوٹا الزام لگانے والی ہوں، اور ہماری پلاننگ ایسی ہے کہ اس ریپ کو یہاں کی کوئی عدالت جھوٹا ثابت نہیں کر سکے گی۔ اچھا موقع ہے، تم ساتھ دو ہمارا، اور وہ جو تمہارے ساتھ اتنی درندگی کر کے بڑے سکون سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس جانور سے اس کا سکون، چین، نیک نامی سب کچھ چھین لو، برباد کر دو اسے۔ تمہارے پاپا ان کے وفادار ہیں، انصاف تو انہوں نے بھی نہیں دلایا تمہیں، اور یہ تمہارے بڑے پاپا ہیں تو وہ جانور، اسی کا خون نہ کسی نے تمہارا ساتھ نہیں دیا، مگر ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ میرے پاپا تمہیں انصاف دلائیں گے، تم کیس اوپن کرواؤ گی نا؟ اس نے اس کی جانب امید بھری نگاہوں سے دیکھا۔ معجزہ نے پہلو بدلا۔ تم فکر مت کرو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ ہم لوگوں کے پاس اس امن آریان پاشا کے ڈی این اے سیمپل تک موجود ہیں۔ میں ایک پلاننگ کے تحت اسے پھانسنے والی ہوں، کوئی اس ریپ کے الزام کو جھوٹا ثابت نہیں کر پائے گا۔ اس نے مکروہ چہرہ بناتے اپنی پلاننگ بتائی۔ معجزہ نے فوراً اپنے تاثرات بدلے۔ ہاں، میں یہ کیس اوپن کرواؤں گی۔ میں اسے جیل کے سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں اسے روتا، تڑپتا، تباہ و برباد ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ معجزہ کے نفرت بھرے لہجے پر سامنے والی نے فاتحانہ مسکراہٹ سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے برباد کر کے ایسے کیسے سکون میں ہے؟ میں اس سے اس کا سارا چین سکون چھین لوں گی، معجزہ نے کہا تو وہ کھل اٹھی تھی۔ ویری گڈ، مطلب ہم کیس فائل کرتے ہیں، کیونکہ میں آج رات ہی اپنے پلان پر عمل کرنے والی ہوں۔ بالکل، جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اتنا جلدی اچھا ہے، مگر تم ایک انتہائی بے وقوف لڑکی ہو جو اوور کانفیڈنٹ ہو۔ یہاں ہر طرف کیمرے لگے ہیں، یہ بات بجلی کی طرح اس تک پہنچ جائے گی اور تمہارے سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم مجھے اپنا نمبر دو۔ مجھے جب ایمرجنسی میں مصروف ہوگا تو میں تمہیں میسج کر دوں گی۔ گراؤنڈ میں ملنا اور اپنا سارا پلان سمجھانا۔ جہاں مجھے لگا تمہارے پلان میں کوئی جھول ہے اور وہ بچ کر نکل سکتا ہے، میں وہاں تمہیں اچھے سے سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ معجزہ کی سرگوشی پر اس نے چپ چاپ معجزہ کو اپنا نمبر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ معجزہ خاموشی سے اپنے اپارٹمنٹ چلی گئی۔ کوریڈور سے لے کر اپارٹمنٹ تک اسے لگا اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، مگر اس لڑکی کے سامنے اور ساتھی بھی اس ہاسپٹل میں موجود تھے۔ کچھ دیر بعد جب امن اپارٹمنٹ کی ایمرجنسی میں گیا تو اسے گراؤنڈ میں ملنے گئی تھی۔ امن ایمرجنسی سے باہر آیا تھا، اپنے سارے کام نپٹا کر واپس جانے کی تیاری میں تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہا تھا جب بہت اچانک سے جنرل وارڈ کے ایک پرائیویٹ روم میں کھینچا گیا۔ وہ جو ہر وقت الرٹ رہتا تھا، اب بھی پوری طاقت سے خود کو کھینچنے والے کو خود سے دور پٹکا تھا، مگر پھر بھی اپنے پیچھے سے دروازہ لاک کرنے کی آواز ضرور آئی تھی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور فوراً اپنی آنکھیں بند بھی کر لیں۔ جتنا جو مرضی مجھ سے گریس برت لو ڈارلنگ، اب میں انہی پناہوں میں سونا ہے اور ہر وقت رہنا ہے۔ زونیا نے اپنے منہ سے ایک لازم بک لی۔ امن نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کی تھی، کیونکہ سامنے ہی زونیا برہنہ حالت میں اس کے سامنے تھی، اور اٹھ کر پھر اسے دست درازی کرنے کی کوشش کی۔ امن اسے خود سے دور پھینک رہا تھا، مگر وہ جان بوجھ کر دست درازی کرتی وقت بھی ضائع کر رہی تھی۔ زونیا نے ایک مرتبہ پھر امن کی جانب لب کی ہوس اور اس شخص کو پانے کے چاہ نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ آنکھیں بند کیے ہی امن کے پیر کی ایک زوردار ضرب سے ایک دھماکے سے بیڈ کے پاس کھڑے سائڈ ٹیبل پر گری۔ شیشے کا جگ اور باقی چیزیں ٹوٹ کر چکنا چور ہوئی تھیں۔ زونیا بیڈ کی چادر کھینچ کر اپنے گرد لپیٹتی اور بہت بری طرح چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ امن نے اس کی جانب سے اپنا رخ موڑ لیا۔ بہت جلد ہاسپٹل کا دیگر عملہ، پورا اسٹاف اور دیگر لوگ ایک پلاننگ کے تحت اس کمرے کے باہر جمع ہو چکا تھا۔ امن نے دروازہ کھولا اور سکون سے باہر نکلا۔ وہ ہنوز چیخ چلا رہی تھی اور چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، امن نے اس کے ساتھ زبردستی کی ہے۔ امن کا چہرہ سرد و سپاٹ اور کسی بھی قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ باہر پولیس اور میڈیا بھی آن پہنچے تھے۔ ایک بھونچال برپا کر دیا گیا تھا۔ بات چونکہ مشہور زمانہ سرجن امن آریان پاشا کی تھی تو وائٹ پیلس سے پاشا اور سوہم خان کا یہاں آنے کا انتظار کیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وائٹ پیلس میں سے سب آن پہنچے تھے، اور وہ سب جانتے کہ ایک مرتبہ پھر یہ دشمن کا ان کی عزت پر حملہ آور ہوا ہے۔ امن نے سب کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کو کہا اور اپنی گرفتاری دے دی۔ ابھی تک
تھانے تک بھی نہیں پہنچے تھے کہ ارشد نے اس کی بیل کروا لی تھی۔